अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो इमरान खान ने फिर कल जो जलसा किया उसमें फिर वही ज़ेर बहस है कि बराह रास्त उसने टारगेट करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा को टारगेट करके उसने फिर वो यानी वही गद्दारी की कहानियाँ, मीर जाफ़र की कहानियाँ, और अब हकीकत ऐसा लगने लगा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का अब यानी वो इस तरह का मामला इस्टेब्लिशमेंट बन गई है कि वो जिसको और कुछ ना मिलता हो वो एक पंचिंग बैग है, पंच बैग, यानी कुछ आपको दिल नहीं कर रहा तो इस पंच बैग फारे पड़ा, चलो यार। स्पोर्ट्समैन रहे ना सारी जिंदगी, तो अब और कोई इशू मिलता नहीं, अपनी हुकूमत की क्या कारकर्दगी बयान करेंगे, यानी लोगों को भी पता है, इनको भी पता है। तो अब उसके लिए बेहतरीन, पहले वो जो एक पंच बैग होता था, जरदारी डाकू, नवाज डाकू, ये जो दो डाकू थे, इन पे पंच बैग खान साहब का, इनसे कोई सवाल करो दौरान हुकूमत या बिफोर दैट, इनसे आपने मौसम का हाल भी अगर पूछा है तो वो उसका जवाब खान साहब दिया करते थे कि नवाज डाकू, जरदारी डाकू। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, कोई सोशल, कोई समाजी बुराई हो, खान साहब ने कहा ये सब कुछ हुआ है नवाज डाकू, जरदारी डाकू, ये एक चलता रहा है। अब वो वाला मामला पीछे चला गया, उनको ज़रा माफ़ी मिल गई है। अब खान साहब से जो भी सवाल करे, जो भी बात करे, कुछ भी वो कहे एस्टैब्लिशमेंट, मीर जाफ़र, इसलिए मीर जाफ़र तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इन दोनों को एक मुश्तरका लेटर ऑफ थैंक्स लिखना चाहिए जनरल बाजवा को कि आपकी बड़ी मेहरबानी, वो हम 20 साल से, खसूसन 2014 से जो हम गालियाँ खा रहे थे, तनकीद का निशाना बने हुए थे, डाकू डाकू डाकू, तो हम पे ज़रा वो तनकीद अब खान साहब की कम हुई है और वो आप हमारे आगे आगे हैं और वो सारी की जो है ना वो अब आप कर रहे हैं। मतलब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके साथ एक दूसरी चीज़ पे भी गौर करें। ये तो खैर चलें, आदमी मतलब आगे चलें, वो ये है कि इसमें देखने की बात ये है कि जब खान साहब और उनके ये सारा जो कल्ट है, यानी सारा उनके मानने वाले हैं फ़िरका है, जिस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट की, अदालतों की, मीडिया की, पूरी सोसाइटी को इन शॉर्ट वर्ड वो ये कहते हैं कि तुम करप्ट हो, गद्दार हो, एजेंट हो, जो भी उनसे इत्तेफाक नहीं करता, और जिस तरह खुल के वो ये अटैक कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, और जवाब में हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, मीडिया हो, यकीन करें मुजरिम बन के खड़े हुए हैं, जवाब नहीं है देने के लिए। इमरान खान यानी जो एक हज़ियान, एक बंदा बक रहा है, हज़ियान बक रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है, लेकिन वो झूठ बोलते हुए हर किसी को वो बख्शता नहीं, कि हर झूठे इल्ज़ाम लगाता है और जिन पर लगाता है वो मुजरिम है सारे के सारे, यानी उनकी जो, अगर आप देखें, मुलजिमों की तरह खामोश बैठे हुए हैं। और यहाँ पे समझ आती है एक नाम जो आज मैं सोच रहा था सुबह, जनरल फैज़, कि भाई ये जो 3 साल, 3.5 साल जो मीडिया क्या और फलां क्या, किसी की जरूरत नहीं होती थी, अपोजिशन क्या, अदालतें क्या, यानी वाकई की जरूरत नहीं, उसने किसी को हिलने नहीं दिया बंदे को, वो इमरान खान नहीं था, वो जनरल फैज़ था। यानी अगर इमरान खान में ये इतनी यानी हैरत अंगेज एक लीडरशिप की कोई क्वालिटीज़ अगर होती, वो कभी भी मैनेज ना कर पाता। ये जिस तरह से मैनेज किया गया है इमरान खान की अपोजिशन को, अब समझ आ रही है कि जनरल फैज़ के लिए क्यों इमरान खान तड़प रहा है, अब समझ आ रही है क्यों उसकी नींद उड़ गई है, अब समझ आ रही है। अब आप वो जनरल फैज़, अब जनरल फैज़ की कौन इत्तेफाक करेगा, सब उसके डसे हुए हैं, यानी क्योंकि जिनके खिलाफ था वो तो पूरी मीडिया के ही खिलाफ था, तो ज़ाहिर है कि हर आदमी डसा हुआ है उसका। लेकिन फिर बात ये जो करनी चाहिए कि वो बेशक खिलाफ काम कर रहा था मीडिया के, वो बेशक खिलाफ काम कर रहा था, यानी बाकी सारे लोग इंक्लूडिंग शकील रहमान और इंक्लूडिंग PMLN और पीपल्स पार्टी और यानी मौलाना फजलुर रहमान, वो सब के खिलाफ, हर जमहूरी कुव्वत के खिलाफ वो काम कर रहा था। लेकिन फिर बात यह है कि कमाल का कर रहा था, गलत कर रहा था, लेकिन उसने बता दिया कि लीडरशिप क्या होती है, कमांड क्या होती है, उसने हिलने नहीं दिया पर किसी को। और जब से जनरल फैज़ पेशावर गया, आप देख लो, ये तो जनरल फैज़ की हुकूमत थी, मुझे अब लगता है जनरल फैज़ की हुकूमत थी। और मुझे ये भी मैं आपसे गुजारिश करूं कि मौजूदा हुकूमत जो है, अब इनको ये चाहिए कि ये जनरल फैज़ के पैर पकड़ें, उससे माफ़ी मांगें और उसको कहें कि भाई अब तू चीफ तो बनता नहीं है, वो तो इदारे तेरे का फैसला है, हमारा वोट तेरे साथ ही है, तुझे बनवा देंगे, तू जिससे मेहरबानी तूने इमरान खान पे की थी, तेरी मेहरबानी हमारे सर पे हाथ रख दे। ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और मीडिया को मतलब चाहिए, और बाकी भी मेरे ख्याल लोगों को चाहिए कि वो जनरल फैज़ के गोडे पकड़े जाके और उससे कहें कि तेरी मेहरबानी है, तू बता दे यार काम करता कैसे थे। देखिए बाद में भी लोग हैं काम करेंगे, इदारे भी वही हैं, कुछ बदला तो नहीं है, सिर्फ एक आदमी बदला है,
اس کی جگہ بھی کوئی آیا ہی ہے نا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں دبا دب, اس کا جواب ہی کوئی نہیں. کوئی روکنا تو کیا کسی کو, جواب بھی کوئی نہیں ہے کسی کے پاس. تو آئی ہوپ کہ وہ سبق جو میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ڈھاکہ فال سے بھی نہیں سیکھا, اس کے بعد جنرل ضیاء کی جنگ سے بھی نہیں سیکھا, بھٹو کی پھانسی سے بھی نہیں سیکھا, تو شاید وہ یہ سبق اس دفعہ جس طرح ان کے ساتھ ہو رہی ہے سیکھیں, اور میرا خیال ہے سیکھ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو مطلب اب وہ معاشرہ نہیں رہا. اتنی ریئلائزیشن تو ان کو اب ہو گئی ہوگی کہ آپ پرانے ٹولز کے ساتھ آج کی سوسائٹی کو مینیج نہیں کر سکتے. یہ سوسائٹی بدل گئی ہے, اور اس بدلی ہوئی سوسائٹی کو اگین جنرل فیض کا نام آتا ہے, اس نے کنٹرول کر کے دکھایا تھا. اس کو چاہیے کہ وہ ٹیوشن سینٹر کھولے, کمانڈ اینڈ کنٹرول لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ جنرل فیض کی اکیڈمی ٹیوشن سینٹر, پرائمری جماعت والا کو اس طرح کرے کوئی ٹیوشن سینٹر, جنرل فیض ٹیوشن سینٹر, لیڈرشپ کوالٹیز کا کورس. وہ سیاسی قیادت کو بھی کرنا چاہیے, اور بائی دا وے بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, باقی لوگوں کو بھی اس سے سیکھ لینا چاہیے کہ یعنی کیسے کام چلایا جاتا ہے. یہ تو گلی محلے میں گالم گلوچ ہو رہی ہے, ٹکا ٹوکری کر دیا ہر عہدہ, ٹکا ٹوکری کر دیا ساری کی ساری عزت وقار. کمزور سی آوازیں آتی ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں, دیکھ لیں گے, وہ کچھ نہیں. چلے جی آگے چلے. یہ دیکھنا ہماری جو یہ خوبصورت یہ کہ کنٹرول کس کے پاس ہے, کمانڈ کس کے پاس ہے, یہ تجربات جو ہم نے کیے ہیں الحمدللہ. فارن ریزرو پاکستان کے آج کوئی 10.5 بلین پہ کھڑے ہیں, 10.5 بلین 11 کے قریب کھڑے ہیں. اور یعنی ہمارے ساتھ ہی ایک ملک ہے بھارت. ہمارا تو چونکہ شوق ہے افغانستان بننے کا, ہم نے تو آج قسم کھائی بھی کہ ہم نے افغانستان بننا ہے. لیکن اگر ہماری یہ ارادہ کبھی بدلا اور ہم نے مشرق کی طرف دیکھا بھارت کی جانب, کہ کبھی ان کی ترقی سے بھی کچھ دیکھ لیں. کسی زمانے میں کوریا کی مثالیں دیتے تھے, پہلے ہماری نسل تھی وہ جی جاپان تھے کہ جی دوسری جنگ عظیم, جرمنی دیکھیں دوسری جنگ عظیم. ہم یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے کہ دیکھو جی وہ پھر ہانگ کانگ کیسے نکلا, سنگاپور کیسے نکلا, کوریا کیسے نکلا. یہ دیکھا نا, اب جو آنے والی جنریشن ہے ان کو ابھی سے بتانا شروع کر دیں گے تھنک انڈیا, انڈیا کی طرف دیکھو. ایسی ہوتی ہیں قومیں جو ترقی کرتی ہیں. اب وہ اس کے ساتھ بڑی ہوں گی کہ دیکھو یار انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, آج کہاں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بامبے میونسپل کارپوریشن ان کے جو ڈپازٹس ہیں, یعنی جنہوں نے شہر کو میونسپل کارپوریشن, ان کے ڈپازٹس کوئی $11 بلین کے قریب ہیں. 11 پورے نہیں ہیں, 11 سے تھوڑے کم, لیکن 11 یعنی 10.9 10.8 بلین ڈالرز کی بامبے یہ BMC بامبے میونسپل کارپوریشن کوڑا اٹھانے والے, سڑکیں ٹھیک کرنے والے, یہ عمارتوں کو ریگولیٹ کرنے والے. ممبئی میں اس وقت اگر آپ غور کریں تو وہاں جو ایک ایوریج ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کی پرائس ہے 2 بیڈروم 3 بیڈروم $500,000. یہ ان کی مارکیٹ ہے. ایک فلیٹ بکتا ہے نا ممبئی میں, تو پارکنگ علیحدہ سے بیچتے ہیں. وہ نیچے جو پارکنگ گاڑی آپ نے, ظاہر ہے ایک گاڑی آپ کے پاس ہے, یہ 2 گاڑیاں ہیں, تو پارکنگ اس فلیٹ کی پرائس میں شامل نہیں ہے. 25 لاکھ روپے کی وہ علیحدہ سے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, 20 لاکھ روپے یا 15 لاکھ روپے پر پارکنگ پر کار. اور لا یہ ہے کہ اگر, کیونکہ ممبئی میں اب جگہ ختم ہو گئی ہے, یعنی جو ان کے پاس جگہ ہے اسی میں انہوں نے ڈیولپ کرنا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو سمجھیں پہلے کوئی 6 منزلہ عمارت تھی, 7-10 منزلہ عمارت تھی, اب اس کو توڑ کے انہوں نے 40 منزل کا بنانا ہے. قانون یہ ہے کہ وہ جو جس سے تم جو رہ رہا ہے وہاں, اس کے یعنی ڈیل یہ ہے کہ 2 بیڈروم کا فلیٹ اگر اس کا ہے تو اس کو وعدہ کیا جاتا ہے کہ یہ جب بنے گی تو جو 3 بیڈروم کا دیں گے. 3 بیڈروم کا ہے تو اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تیری مہربانی ہے دے دے, تجھے 4 بیڈروم کا دیں گے. وہ تب بھی نہیں مانتا تو مزید پھر منہ والی لاٹری اس کی لگ جاتی ہے, بہرحال پیسہ دے کے اس کو نکالنا ہوتا ہے, کیونکہ جگہ اور ہے نہیں, وہی زمین ہے, ڈیولپر نے وہی بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاں ہم بھی بڑے, کراچی کچھ بھی نہیں تھا 47 میں, لیکن 50s میں 60s میں کہیں سے کہیں چلا گیا تھا. اور اس کے بعد الحمدللہ پھر اس کے بعد ہم نے چونکہ پیپلز پارٹی کو مارنا تھا, بھٹو کو مارنا تھا, MQM ترقی پھر وہ کرائی MQM نے کراچی کی, وہ ترقی کرائی MQM نے کراچی کی کے بعد. اور مزے کی بات ہے کہ ممبئی کا یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا آپ اسے لنڈن اور پیرس بنا دیں, یعنی وہاں کا مافیا, وہاں پہ کرائم ہے, ہر بڑے شہر میں مافیا ہوتا ہے. اور مافیا کے اوپر جتنا بالی ووڈ نے فلمیں بنائی ہیں, خود انہوں نے بنائی ہیں, بتایا نا مافیا کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کی برائیاں, مافیا, کرپشن, یہ سب کچھ وہاں بھی ہے.
لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ ساتھ میں ترقی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اپنے ہاں مطلب یہ ہے کہ چلیے ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ جی چودھری سرور کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی جانب سے لڑیں گے الیکشن شادرہ سے. تو معاملات طے پا گئے ہیں. چودھری سرور جو کہ پی ٹی آئی کے گورنر تھے, اس سے پہلے پی ایم ایل این کے گورنر تھے, بعد میں گورنر چھوڑ کے گئے, پی ٹی آئی میں گئے, اس کے بعد ان کے گورنر رہے. تمام مسلم لیگ نون جو ہے اس کی اور پیپلز پارٹی کی انہوں نے, اگر میں نرم الفاظ ماں بہن کر کے رکھ دی, گالم گلوچ کی انتہا کی. اور مطلب چودھری سرور اینی وے وہ گورنر رہے. اب ان کی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ کی قیادت نے ان کے ساتھ ان کو شادرہ, لاہور کا علاقہ ہے شادرہ, وہاں سے ان کو ایم این اے کا ٹکٹ دے دیا. معاملات طے ہو گئے. اب ظاہر ہے قیادت تو کوئی کام غلط کر نہیں سکتی. پی ایم ایل این کے اگر کسی کارکن سے آپ یہ کہیں کہ یار یہ آپ کی قیادت نے غلط کیا, تو وہ تو اس کا دین ایمان کا مسئلہ بن جائے گا. ظاہر ہے وہ کیسے کہے, وہ کہے گا غلط ہی ہو نہیں سکتا. تو میں نے اس لیے سوچا کہ میں ٹویٹ کروں کہ تمام مسلم لیگ نون کی جو کارکن ہیں لاہور کے, ان کے کام اور کارکردگی اتنی گھٹیا, اتنی پست, اتنی مطلب ہے کہ گھٹیا ترین درجے کی مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں لاہور کے. کوئی ایک آدمی تم میں سے نہیں مل سکا کہ جس کو ایم این اے کے لیے منتخب کیا جا سکے شادرے سے. اور جو شادرے جیسے علاقوں اور ان علاقوں میں پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں کارکن, ان کو تو چاہیے اجتماعی طور پہ کفارے کی کوئی عبادت, کفارے کی کوئی نماز کا کوئی اس طرح بندوبست کریں اور معافیاں مانگیں اللہ سے. اور مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول سے معافیاں مانگیں, اور اس کے بعد پھر نواز شریف سے معافیاں مانگیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نواز شریف سے, شہباز شریف سے, یعنی آپ معافیاں مانگیں کہ آپ کیوں اس قابل نہیں ہو سکے, آپ میں کمی ہے. قیادت غلطی نہیں کر سکتی. قیادت کو چودھری سرور برطانیہ سے لینا پڑتا ہے بندہ یار, جو ایم این اے جا کے لاہور سے لڑے گا. تم میں سے کوئی ایک اس قابل نہیں تھا جس کو ایم این اے کا ٹکٹ دے سکے. تمہارے کام اور تمہارے کارکردگی پر چار حرف اپنے گریبانوں میں جھانکو. تم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے جو چودھری سرور میں نے کہا ہو سکتا. قیادت کی مجبوری دیکھو بیچاروں کی, مجبوری, پھنسے ہوئے بیچارے. چودھری سرور کو دینا پڑا. ایک بندہ اس قابل نہیں ہے پورے لاہور میں, ایک بندہ. اب مجھے کہہ رہا تھا کہ جی وہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ وہ حمزہ کو, اصل میں حمزہ شہباز کو جو راستے میں حلف کے جو روڑے تھے وہ چودھری سرور نے ذرا فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اس لیے چودھری سرور کو ذرا دی گئی ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا جی تب بھی پی ایم ایل این پورے لاہور کے تمام کارکنوں کی کارکردگی اور کام پہ پھر بھی 4 حرف. ان میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا جو حمزہ کو فیسیلیٹیٹ کروا سکتا. ان میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا جو اسٹیبلشمنٹ سے ذرا 4 لوگ کو پی آر. کوئی ایک آدمی اس قابل نہیں تھا پورے لاہور میں جو اپنی قیادت کو اتنا یقین دلا دیتا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے تو ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں, ادھر ہی دیکھ لو. کوئی ایک کارکن بھی نہیں تھا. اس لیے چودھری سرور کو دینا پڑا. اب یہ وہ باتیں ہیں بھائی جان جو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اگر آپ کارکن ہیں, کیونکہ آپ کو یہی باتیں کرنی ہیں. جب لوگ آپ سے کہیں گے کیوں چودھری سرور, تو آپ ان کو جواب دیجیے گا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو پوری پارٹی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے, کوئی بندہ ہی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال جی میں ظاہر ہے کہ کوئی کسی بھی پارٹی کی قیادت ہو, میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کو اتنی مجبوری میں یعنی اس طرح کے فیصلے کے. پہلے تو ہم امپورٹ کرتے تھے نا, ہر چیز ہی امپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ. ہم تو کچھ بھی نہیں بناتے, امپورٹ ہی کرتے ہیں نا سارا کچھ. تو اب کوالٹی کی لیڈرشپ ہی جو ہے وہ انگلینڈ سے امپورٹ کر کے اب میں نے بنانا پڑ رہا ہے. میں تو بلکہ مشورہ دوں گا کہ باقی بھی جو یہ لوکل میڈ پاکستانی میڈ ہے نا جی, دیسی میڈ ان پاکستان ایم این اے اور میڈ ان پاکستان ایم پی اے فرق کریں ان کو ایک ایک کر کے. یہ جو ماشاءاللہ یہاں پہ جو پھرتے ہوئے ہیں اوورسیز, ان کو بھی ہاں یہ اپنے بن بھی جائیں گے نا اوورسیز. کوئی یہاں پہ میرا مطلب گوشت کاٹ رہا ہے, کوئی اپنا بیچارہ کام شام کر رہا ہے, مزدوری بلا کے اس کا ایم پی اے میں نے بنایا ذرا بہتر اوورسیز پاکستانی. ممکن ہے کہ اس چال کے اندر کوئی عمران خان کو نیچا کرنا, ممکن ہے کہ یہ کسی زرخیز ذہن نے سوچا ہو کہ اگر چودھری سرور کو ہم ٹکٹ دیں گے تو پی ٹی آئی اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. ونڈرفل آئیڈیا, ممکن ہے کسی کے پاس یہ ہو. تو ٹھیک ہے جی, وی کین آل وی کین سے از گڈ لک ٹو یو اینڈ تھینک گاڈ کہ اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. بس اللہ تعالیٰ پاکستان کو یاد رکھے, آباد رکھے. پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.